वेलकम टू एजी सिंपल। इस वीडियो में हम सनत और उसके अक़साम का मुताला करेंगे जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। वीवर्स, ये एक वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि सनत क्या है। शायरी में मज़ीद हुस्न व लताफ़त और मानी पैदा करना सनत कहलाता है। सनत की कई किस्में हैं जिनमें बाज़ का ताल्लुक़ लफ्ज़ से और बाज़ का ताल्लुक़ मानी से होता है। यानी जब शायर अपने शेर को ज़्यादा मज़ेदार, ज़्यादा मानी खेज़ और ज़्यादा उसमें हुस्न पैदा करे, उसे हम सनत कहते हैं। देखिए सनाए व बदाए क्या है। कलाम में हुस्न, ज़ोर और असर पैदा करने के लिए शायर अपनी खूबियों के साथ उसे पेश करता है। क़वायद में उसे सनाए व बदाए कहते हैं। सनाए दरअसल सनत की जमा है और बदाए के मानी कारीगिरी या हुनरमंदी के होते हैं। बदाए बदी की जमा है। इस इल्म के तहत कलाम में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ सनतों का मुताला किया जाता है। वीवर्स, सनाए व बदाए को शायरी का ज़ेवर भी कहा जाता है। इसके ज़रिए शायर अपने शेर को सजाता। पहला है सनत तज़ाद। जब शायर अपने शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो एक दूसरे के ज़िद हो, यानी एक दूसरे के उलट हो, उसे सनत तज़ाद कहते हैं। मिसाल के तौर पर, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इस शेर में लफ्ज़ सुबह और शाम एक दूसरे के उलट है। उसी तरह दूसरे शेर में देखिए, मौत का एक दिन मुतय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इस शेर में भी लफ्ज़ दिन और रात एक दूसरे के ज़िद है, यानी कि उलट है। इसलिए ये सनत तज़ाद की मिसालें हैं। सेकंड है सनत मुबालगा। मुबालगा आराई यानी बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। जब शायर अपने शेर में किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है कि झूठ का गुमान होता है, तो उसे सनत मुबालगा कहते हैं। यानी शायर अपनी बात को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। मिसाल के तौर पर, गर्मी से मुस्तरब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। इस शेर में गर्मी को इस तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है कि अगर कोई दाना भी ज़मीन पर गिरता तो भुन जाता था। उसी तरह दूसरा शेर देखिए, यारो शबे फराक में रोया मैं इस कदर, था चौथे आसमां पे पानी कमर। इस शेर में शायर अपने रोने की हकीकत को इस तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है कि चौथे आसमान पे पानी कमर तक पहुंच गया। इसका मतलब ये सनत मुबालगा की मिसाल है। नेक्स्ट, सनत तलमी। जब शायर अपने शेर में किसी कुरानी आयत या किसी तारीखी वाक़ये की तरफ इशारा करता है तो उसे सनत तलमी कहते हैं। मिसाल के तौर पर, आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। इस शेर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग पे चलने के वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है। उसी तरह दूसरा शेर देखिए, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। यहाँ इब्ने मरियम से मुराद है ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम के शिफा देने वाले मौजज़े पर शायर ने इशारा किया है, तो ये भी सनत तलमी की मिसाल है। नेक्स्ट, सनत तशबीह। जब शायर अपने शेर में एक शय को दूसरी शय से मुशाबा बयान करता है, यानी तशबीह देता है, तो उसे सनत तशबीह कहते हैं। मिसाल के तौर पर, नाज़की उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में शायर ने अपने महबूब के लब की नाज़की को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी है। उसी तरह से दूसरा शेर देखिए, शमा की मानिद हम इस बज़्म में, चश्म आए थे दामन तर चले। इस शेर में शायर ने अपने आप को शमा की मानिद तशबीह दी है। जिस चीज़ से तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बा बा कहते हैं और जिसे तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बा कहते हैं। जैसे पहला शेर है कि नाज़की उनके लब की, तो यहाँ लब मुशब्बा है। पंखड़ी एक गुलाब की सी है, तो गुलाब की पंखड़ी मुशब्बा बा है। नेक्स्ट है
جب شاعر اپنے شعر میں ایک شے کو دوسری شے جیسا نہ کہتے ہوئے براہ راست وہی شے قرار دیتا ہے اسے صنعت استعارہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ نہ دیتے ہوئے شاعر ڈائریکٹ اسے وہی شے قرار دیتا ہے تو اسے ہم کہیں گے صنعت استعارہ۔ مثال کے طور پر کسی شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرگ کہن کانپ رہا ہے۔ دوسرا دیکھیے، وقت پڑے پر کام نہ آئے، لکڑی کی تلوار ہے دنیا۔ یہاں دنیا کو شاعر نے کیا کہا ہے؟ لکڑی کی تلوار، کہ وقت پڑے اور کام نہ آئے، لکڑی کی تلوار ہے دنیا۔ جس چیز سے کے لیے ہم کوئی خوبی ادار لیتے ہیں اسے مستعارہ کہتے ہیں، یعنی دنیا کے لیے لکڑی کی تلوار کی خوبی ادار لی گئی ہے۔ اسی طرح سے جس چیز کی تشبیہ دی جاتی ہے، جس چیز کے جیسا یا جس چیز کی طرح بتایا جا رہا ہے اسے مستعار من کہتے ہیں، جہاں پر لکڑی کی تلوار مستعار من ہے۔ نیکسٹ ہے صنعت مرات النظیر۔ کلام میں ایسے الفاظ جمع کیے جائے جن کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ نسبت واقع ہو اور یہ نسبت تضاد و تقابل کی نہ ہو۔ تضاد یعنی کہ الٹ اور تقابل یعنی کمپیئر، ایک دوسرے سے کمپیئر نہ ہو۔ مثال کے طور پر پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اسی طرح سے دوسرا شعر دیکھیے، کہاں ہے ساقی محفل کہاں ہے جام و سبو، ہوئے ہے عطر فشاں نغمہ بار یارو۔ اس شعر میں لفظ ساقی، جام و سبو میں ایک دوسرے کے ساتھ نسبت واقع ہے جو تضاد و تقابل کی نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے صنعت تعلی۔ تعلی کا مطلب ہوتا ہے خود کی بڑائی کرنا یا اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ جب شاعر اپنے شعر میں اپنی ہی شاعری کی بڑائی یا تعریف بیان کرے اسے صنعت تعلی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم مزاج غزل سے ہے خوب آشنا، ہم سے قائم ہے حسن غزل دوستو۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم مزاج غزل سے خوب آشنا ہے، یعنی خوب اچھی طرح سے ہم مزاج غزل کو جانتے ہیں اور ہم سے ہی غزل کا حسن باقی ہے۔ اگلا دیکھیے، ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ یہ غالب کا شعر ہے جس میں غالب خود اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ نیکسٹ تجاہل عارفانہ۔ جب شاعر اپنے شعر میں جان بوجھ کر ناواقفیت کا اظہار کرتا ہے یعنی جان بوجھ کر انجان بنتا ہے تو اس صنعت کو تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ جان بوجھ کر انجان بننا۔ مثال کے طور پر بھری محفل میں اظہار محبت، یہ لغزش اور پھر میری نظر سے، یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ بھری محفل میں اظہار محبت ہو گئی وہ بھی میری نظر سے اور مجھے پتہ ہی نہیں، یعنی اس میں شاعر جان بوجھ کے انجان بن رہا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا دیکھیے، صنم سنتے ہیں کہ تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے کدھر ہے کس طرف کو ہے، یعنی شاعر انجان بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ کہاں ہے کدھر ہے اور کس طرف کو ہے تو اسے صنعت تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے صنعت جمع۔ کلام میں جب کچھ چیزیں ایک حکم میں جمع ہو جائے اور پھر ہر ایک کو خصوصیت کے ساتھ منسوب کرے تو اس کو جمع تقسیم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر رنج راحت غم خوشی کچھ بھی نہیں، جز فریب آگاہی کچھ بھی نہیں۔ اس شعر میں پہلے مصرعے میں رنج، راحت، غم اور خوشی کو تقسیم کیا گیا ہے، پھر ہر ایک کو ایک خصوصیت فریب آگاہی کے ساتھ جمع کیا گیا ہے تو اسے ہم کہیں گے صنعت جمع۔ نیکسٹ ہے صنعت تجنیس۔ کسی شعر میں ایک ہی لفظ چند بار استعمال ہو مگر ہر بار اس کے معنی الگ ہو اسے صنعت تجنیس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بار ور ان سے ہوئے ایک بار نہ زنہار ہم، رکھتے ہیں بار علم سے دیدہ خو بار ہم۔ اس شعر میں لفظ بار 4 بار استعمال ہوا ہے اور ہر بار اس کے معنی مختلف ہے۔
جیسے پہلے ہے بار ور یعنی اس کا مطلب ہے فائدہ، دوسرا ہے بار اس کا مطلب ہوگا مرتبہ، تیسرے بار کا مطلب ہے بوجھ، اور چوتھے بار کا مطلب ہے رونا۔ صنعت تجنیس کی کئی قسمیں ہیں، جیسے تجنیس تام، ایسے الفاظ لانا جو حرف اور اعراب کے لحاظ سے بالکل یکساں مگر معنی کے لحاظ سے مختلف ہو۔ حرف یعنی جس میں ایک جیسے حرف، اعراب یعنی کہ زبر زیر پیش ایک جیسے ہو لیکن صرف معنی الگ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، چمن پہ کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، کہ کھل کھلا رہی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ پہلی لائن میں دیکھیے کہ ڈالی، نگاہ ڈالی یعنی اللہ کی نگاہ ڈالی، اور دوسرے شعر میں ڈالی پڑھنے لکھنے میں ایک جیسا ہے لیکن معنی الگ ہے۔ اسی طرح دوسرا شعر دیکھیے، کہاں دل نے میرے دیکھی جو وہ مانگ، کہ ہے یہ رات آدھی کچھ دعا مانگ۔ پہلے مصرے میں جو مانگ ہے اس کا مطلب ہے کہ شاعر نے اپنے محبوب کی مانگ دیکھی ہے، اور دوسرا ہے مانگ یعنی کہ دعا مانگ، رب سے دعا مانگ۔ تو یہاں پر دونوں بھی لفظ لکھنے میں پڑھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن ان کے معنی الگ ہے، تو اسے کہیں گے ہم تجنیس تام۔ صنعت تجنیس کی دوسری قسم ہے تجنیس مرکب، ایسے الفاظ لانا جو حرف اور اعراب کے لحاظ سے یکساں ہو لیکن ایک لفظ مفرد اور دوسرا بطور مرکب آیا ہو۔ مثال کے طور پر، قاتل نے لگایا نہ میرے زخم پر مرہم، حسرت یہ رہی جی ہی کی کہ جی میں ہی مر گئے ہم۔ اس شعر میں پہلا مرہم اور دوسرا مرہم کو دیکھیے، پہلے مرہم کا مطلب ہوتا ہے آئنٹمنٹ اور دوسرے مرہم کا مطلب ہے مر گئے ہم۔ دوسرا شعر دیکھیے، کچھ ہم کو نظر یار کا دل آتا ہے میلا، ساقی تو صفائی کے لیے شیشے میلا۔ پہلے مصرے میں جو میلا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل ہمیں میلا نظر آتا ہے، اور دوسرا ہے ساقی تو صفائی کے لیے شیشے میں کا مطلب ہوگا شیشے میں یعنی کہ شراب کی بوتل لا، تو اسے ہم کہیں گے تجنیس مرکب۔ نیکسٹ ہے صنعت تجنیس کی اگلی قسم ہے تجنیس محرف۔ محرف مطلب حرکت، ایسے الفاظ لانا جو حرف کے لحاظ سے بالکل یکساں ہو مگر حرکات یعنی کہ اعراب میں فرق ہو، یعنی جن کی علامتیں بدلی ہوئی ہو۔ مثال دیکھیے، یہ نہ پوچھا کبھی صیاد نے، کون رہا کون رہا ہو گیا۔ اس میں دیکھیے رہا، کون رہا اور کون رہا لکھنے میں بالکل ایک جیسا ہے لیکن کیونکہ ان کے حرکات بدلے ہوئے ہیں تو معنی بھی تبدیل ہو چکے ہیں۔ دوسرا دیکھیے، میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل، اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے۔ دوسرے مصرے میں بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے، اس میں بھی بن اور بن اس میں علامتوں میں فرق ہے اس لیے ان کے معنی بھی تبدیل ہو چکے ہیں۔ تیسرا دیکھیے، گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وہ گر نہ یاد تھی مجھ کو شکایتیں کیا کیا۔ اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ گلے سے لگتے ہی گلے سب بھول گئے، وہ گر نہ یاد تھی مجھ کو شکایتیں کیا کیا۔ تو اس میں لفظ جس کی نیچے انڈر لائن کی گئی ہے گلے اور دوسرا ہے گلے، یہاں مطلب حرکات تبدیل ہونے کی وجہ سے ان کے معنی بھی تبدیل ہو چکے ہیں، تو اسے کہتے ہیں تجنیس محرف۔ صنعت تجنیس کی اگلی قسم ہے تجنیس خطی، ایسے الفاظ لانا جن میں نقطوں کا فرق ہو، یعنی جس میں نقطے بدلے ہوئے ہو، جو لکھنے میں تو ایک جیسے ہو لیکن نقطے الگ ہو۔ مثال کے طور پر، دیکھا اسد کو خلوت وہ جلوت میں ہار رہا، دیوان اگر نہیں ہے تو ہوشیار بھی نہیں۔ مطلب کہ خلوت و جلوت لکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں لیکن نقطوں کا فرق ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، نمک چھڑکنے کی زحمت انہوں نے کر ہی لی، انہیں بھی رحم میرے زخم پر کچھ آ ہی گیا۔ اس میں رحم اور زخم اس میں نقطوں کا فرق ہے۔ اسی طرح دیکھیے، ہم
مانگتے رہے اور وہ دگا پڑتے رہے، جس میں دعا اور دگا ان میں بھی نقطوں کا فرق ہے۔ ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، محرم اور مجرم اس میں بھی نقطوں کا فرق ہے۔ تو یہ کس کی مثال ہے؟ تجنیس خطی کی۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔